यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फ़ी क़ब्री बिल क़ुरआनिल अज़ीम वरहमनी बिल क़ुरआनिल अज़ीम वजअलहू ली इमामम व नूरन व हुदम व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीत व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिल्त वरज़ुक़नी तिलावतहु आना अल-लैल व आना अन-नहार वजअलहू ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौत बिला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें, आज हम सूरत इंशाअल्लाह लैल करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि अभी कल ही की बात लगती है कि हमने 30th पारा शुरू किया था और मुझे इतनी खुशी होती है कि अल्लाह का एहसान है कि हम 30th पारा कंप्लीट इंशाअल्लाह जल्द ही कर लेंगे और फिर दोबारा से हम अपने वापस सबक की तरफ जाएंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक अता करे, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहती थी ना कि 30th पारा अगर हमें समझ आ गया एक दफ़ा, हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी ऑनेस्टली। और जिसकी ज़िंदगी इसके बाद भी नहीं बदलेगी ना, तो फिर तो सोचने की बात होगी, क्योंकि इतने बैना, इतने खूबसूरत पैगाम अल्लाह सुब्हानहू तआला के, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे लगता है ना कि वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह की मुझे बात याद आती है कि क़यामत के दिन जब गायब के पर्दे हटेंगे तो मुझे कुछ भी डिफरेंट नहीं लगेगा, मतलब मुझे कुछ हैरत नहीं होगी, क्योंकि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान पाक में फरमाया है मुझे बैना यकीन है कि वो एज़ इट इज़ है। तो मैं आई कैन सी, मतलब उन लफ्ज़ों से मैं देख सकता हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी वो हिकमत अता कर दे, हमें भी वो नज़र अता कर दे कि हम लोग भी इसी तरह से इन वाक़यात को जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान किए हैं तो हम देख सके, ताकि हमारे अमल बदल जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह जी हम अपनी क्लास का आगाज़ जो है वो हदीस से करेंगे। उससे पहले जैसे मैं आप लोगों को, हमेशा आप लोग टेस्ट देते हो यूट्यूब में, जो लेक्चर ख़त्म होता है लाइव तो उसके बाद जो टेस्ट पोस्ट होता है, गूगल टेस्ट पोस्ट होता है ना, तो ख़ास तौर पे मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि इसको लीड करती हैं सदफ़ सिमाब, इसको लीड करती हैं, और फिर फ़रज़ाना लालदीन जो है वो पूरा ये टेस्ट आप लोग जो देते हैं वो बनाती हैं, और उसके बाद इकरा तनवीर और आबिदा आबिद जो हैं वो उसको गूगल फॉर्म में बनाती हैं, और फिर वो टेस्ट आप लोगों के सामने आता है। देखिए, लगता तो ऐसे है ना कि अच्छा ये चीज़ सामने आ गई है, अच्छा ये ऐसे हो गया, चलो जी हो गया, लेकिन उसके पीछे कितने लोग काम कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके वक्त में बरकत डाले, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको इतना इनको अजर दे कि क़यामत के दिन ये खुश हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं ख़ास तौर पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी कि एवरी मंडे को जब आप लोग टेस्ट देते हैं तो आप लोग इनके लिए ज़रूर दुआ किया करें कि ये लोग अपने वक्त निकालते हैं, काम करते हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके घर हैं, इनके हस्बैंड हैं, और उन सारी ज़िम्मेदारियों के साथ, ये तो सिर्फ़ एक छोटा सा काम मैंने आपको बताया ना, इसके अलावा इन लोगों के पास इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो इस्लाम विद आयशा के साथ ये लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि जो जो हम लोगों के टेस्ट चल रहे होते हैं, जैसे हमारा बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 चल रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मैं अनाउंसमेंट ये भी कर दूँ कि सूरत अल बकरा कंप्लीट हो गई है जिन स्टूडेंट की, वो तो इतने खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज मैंने उन्हीं के लिए रिकॉर्ड भी किया एक मैसेज कि ज़रूर सेलिब्रेट करें अपने घर पे, ये बहुत बड़ी अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है। आप लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सूरत आल इमरान भी करना चाहते हैं, तो इंशाअल्लाह आप लोग अपनी-अपनी क्लासेस में रहिएगा, वहीं पे इंशाअल्लाह आप लोगों की सूरत आल इमरान भी शुरू हो जाएगी, और जो और स्टूडेंट करना चाहते हैं डेफ़िनेटली वो उसमें ऐड भी हो सकते हैं। तो ये बहुत खुशखबरी होती है। बैच 1 कोई और लेवल पे है, 2 किसी और लेवल पे है, 3 किसी और लेवल पे है, फिर हिफ्ज़ के ग्रुप चल रहे हैं, फिर तर्जुमा तफ़सीर के साथ-साथ जो तजवीद के ग्रुप हैं वो चल रहे हैं।
تو اللہ सुब्हान तआला का बड़ा एहसान है। देखिए घर में बैठे हुए, इससे बड़ी अल्लाह की क्या नेमत हो सकती है कि आप अपने घर में बैठे हुए अपने कंफर्ट के साथ आप कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ और तजवीद के साथ आप सीख जाते हैं। आपको मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हान तआला इसके बाद तो कोई हुज्जत ही नहीं रहती, मतलब कोई बात ही नहीं हम कह सकते कि ये वजह थी तो हमने नहीं किया। आज की क्लास में हम सीखेंगे इसके बारे में कि हमारी सबकी कोशिशें क्यों डिफरेंट होती हैं, क्यों बहुत से लोग होते हैं वो भागने वाले अल्लाह की राह में हो जाते हैं, और वो कौन से लोग होते हैं फिर वो जिनको पास हज़ार बहाने होते हैं कि अभी तो ये मामला, अभी तो बच्चे छोटे, तो अभी तो बच्चों की शादी, तो अभी तो दर्दें इतनी, तो अभी ये, तो अभी वो 100 बहाने, और नई क्लास में आना। क्यों नहीं आना वो अल्लाह सुब्हान तआला इंशाल्लाह आज की क्लास में हमें बता देंगे। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो तरस रहे होते हैं कि अनाउंसमेंट हो और हम क्लास में किसी तरह से एंटर हो जाएं, और फिर उनके मैसेजेस आप लोगों ने सुने हुए हैं, मैंने जब इंटरव्यूज़ भी किए थे कि किस तरह से जब उनको एडमिशन नहीं मिल सका था और उनको नहीं अब मैसेज आया था तो उस वक़्त उनकी क्या हालत थी, और जब उनको मैसेज आ गया था तो फिर क्या उनके दिल की हालत थी। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये अल्लाह सुब्हान तआला का कलाम है जिसको आप इतनी आसानी के साथ घर बैठे आप सीखने की आप लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला तौफ़ीक अता कर देता है। लेकिन जो नहीं सीख रहे ना, वो आज की क्लास में सोचेंगे इंशाल्लाह कि उनको वो तौफ़ीक क्यों नहीं मिल रही है। ऐसा नहीं कि वो चाह नहीं रहे हैं, कभी-कभी चाहते भी हैं, वैसे अगर चाहेंगे तो ज़रूर मिल जाएगी। उनकी चाहत ही इतनी कमज़ोर होती है कि वो वहाँ तक पहुँचती ही नहीं है, और वो बस ऐसे ही चलते-फिरते हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला हम सब पर अपना रहम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की हदीस में हम देखेंगे कि क्योंकि हमने बार-बार बात करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने पूरे कुरान पाक में ये फरमाया कि जो ईमान लाएगा ना, आमनू व आमिलुस स्वालिहात, ईमान का लफ्ज़ हमेशा आमिलुस स्वालिहात के साथ जुड़ा हुआ है। तो ईमान का ऐसा लेवल है क्योंकि जो जन्नत की बात है, इनामात की बात है, तो अल्लाह सुब्हान तआला ने हर जगह पे ईमान वालों को या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात की। अल्लाह सुब्हान तआला ने या अय्युहल मुस्लिमून की बात नहीं की है कि मुसलमानों तुम्हें ये मिलेगा, मुसलमानों तुम्हें ये मिलेगा, नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिलुस स्वालिहात, जो ईमान लेके आए और उन्होंने नेक अमल किए तो उनको फिर ये दर्जात उनके मिलेंगे। ईमान जो है, क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि ईमान जिसको मिल जाता है उसको तो जन्नत मिल जाती है, तो फिर ये ख्याल होता है कि आखिर ऐसा क्या बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ईमान का लेवल जो है वो कम हो जाता है या किस तरह से, तो होता भी है। हम में से हर कोई ये फील करता है कि कभी-कभी तो ऐसा होता है कि हम तहज्जुद से शुरू होते हैं तो इशराक भी पढ़ लेंगे, तो दुहा भी पढ़ लेंगे, तो फिर उसके ज़ोहर के 4 सुन्नत भी पढ़ लेंगे, तो फिर आखिर वाले भी सुन्नत और नफल भी पढ़ लेंगे, और सारा कुछ भाग रहे होते हैं और इतना मज़ा आ रहा होता है जिसको कहते। और कभी-कभी तो फजर में उठना ही मुश्किल हो जाता है, और ये हम में से सबके साथ होता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गाइड भी किया कि उस वक़्त जब आप लोगों की ये हालत होगी, क्योंकि हमने वो भी पढ़ा था ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ईमान जो होता है कभी तो ऐसे होता है जैसे 14वीं रात का चाँद होता है, पूरा फुल ब्लू मतलब नज़र आ रहा होता है, और कभी बिल्कुल पहले दिन का चाँद जैसे होता है ना, सूखी टहनी जैसे होती है, बारीक सी, वैसे हो जाता है। और उस वक़्त फिर आपको क्या करना है वो आज हम हदीस से देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल ईमाना, कि बेशक ईमान, ला यखलकू, कि वो पुराना हो जाता है, फी जौफी अहदिकुम, तुम्हारे दिलों में पुराना हो जाता है। अब यहाँ पे मैं एक और भी बात बता दूं कि जो स्टूडेंट है ना, जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उनमें से अक्सर ने ये में भी आप लोगों के ज़हन में आया हो कि खालका का मतलब तो होता है कि पैदा करना, और हम बाब जो होते हैं ना, हम जब ग्रामर सीखते हैं तो बाब आते हैं, नासरा यंसुरू से खालका यखलुकू कहते हैं, तो हम कहते हैं पैदा किया। यहाँ पे यखलाकू है, तो ये पैदा करने से पुराना होना कैसे मतलब आ गया? तो अगर अब देखिए खालका यखलुकू आता है तो इसका मतलब होता है पैदा करना, और खालका यखलकू आता है तो ये बाब आ जाता है सामिया यस्माउ से, और पूरा मतलब चेंज हो जाता है।
یہی مزہ آتا ہے جب آپ پہلا سٹیپ لیتے ہیں نا، پھر آپ کو ہوتا ہے پہلے تو تجوید کے ساتھ پہلا سٹیپ ہے کہ قرآن آپ کو صحیح طرح سے پڑھنا ہے، سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے کہ اب ہمیں پتہ تو چلے کہ قرآن میں کیا ہے، تو آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اینڈ تفسیر کرتے ہیں۔ پھر جب آپ وہ کرتے ہیں تو ایک اور لالچ ہوتا ہے کہ مجھے خود سے سمجھ آئے کہ یہ ورڈز کیسے بنے ہیں، تو پھر آپ گرامر کی طرف جاتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آتی ہے، جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت انجوائے پھر کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً ایمان پرانا ہو جاتا ہے فی جوفی احدکم، تمہارے دلوں میں، کما یخلق الثوب، جیسا کہ پرانا کپڑا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے اس وقت جب اتنا ایمان پرانا ہو جائے؟ پرانا کپڑا جب ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے، تو ایک کمفرٹ لیول میں بھی آ جاتا ہے، پھر بندہ اس طرح سے نیا کپڑا پہننے کی جو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی نا۔ تو دیکھیں کتنی خوبصورت اگزامپل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جب آپ کا ایمان پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہو جاتا ہے تو فصل اللہ، تو اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو یجدد الایمان، کہ وہ ایمان کو نیا کر دے، اس کو تازہ کر دے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، اس سے کیا ہم نے سیکھا کہ جب بھی آپ کو تھوڑا سا ایسا لگے کہ ایمان کی ویسی حالت نہیں ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، کیونکہ دعا سے بڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں دیا ہوا۔ آنیسٹلی صرف یہ ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے ہاتھ میں، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ایمان بھی دے دیں گے، ہدایت بھی دے دیں گے، اور وہ راستہ بھی آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں انشاءاللہ اپنی کلاس کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ سورۃ لیل میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ لیل جو ہے یہ مکی دور کی سورہ ہے، اس میں 21 آیات ہیں اور اس کا 1 رکوع ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سورہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے، جیسے ہم نے پہلی سورہ میں، اس سے پہلے ہم نے جو سورہ شمس تھی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی تھی۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ اگین اس سورہ کا آغاز جو ہو رہا ہے وہ قسموں سے ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب ایک نشانی بھی یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی سورہ کا آغاز جو قسم سے ہوتا ہے نا، وہ مکی دور کی سورہ ہوتی ہے، وہ مدنی دور کی سورہ نہیں ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگین کیا کہا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں دن اور رات بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ دونوں مخلوق ہیں، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے نا، دن بھی اللہ کی مخلوق ہے، رات بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کیوں پیدا کی؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ جب ہم دنیا میں آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تھا، تو آپ دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ نہیں ہوا نا تو ضرور انہوں نے کئی نیوز میں دیکھ لیتے ہیں، کہ کبھی ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم سیر کے لیے جاتے ہیں تو ایک ریزورٹ بک کراتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت جگہ، یہ دیکھیں یہاں پہ ایسے درخت ہے، پانی جا رہا ہے، اور ایسا خوبصورت جگہ ہے رہنے کی۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے، خواہ وہ محل میں رہتا ہے خواہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہے، لیکن دنیا کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریزورٹ بنا دیا ہے نا۔ کتنی خوبصورت صبح ہوتی ہے۔ اب دیکھیں فجر کے بعد جو اشراق کا وقت ہوتا ہے نا، اس ٹائم پہ اگر آپ کھڑکی، آپ کے جہاں سے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، وہاں پہ اگر آپ باہر دیکھیں اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ کیسے سورج جو ہے نا، پہلے تو یوں کر کے اس کی روشنی ہوتی ہے نا جب فجر کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اس وقت، اور پھر اس کے بعد روشنی اوپر کی طرف آتی ہے، اور پھر جب سورج آتا ہے اتنا پیارا، ایسا 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 اوپر آتا پہلے ٹھنڈا ٹھنڈا بالکل لگ رہا ہوتا ہے، اور پھر ایک دم سے روشن پورے کا پورا ہو جاتا ہے، پوری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ کس کے لیے بنائی ہے؟ میرے اور آپ کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں، اب دیکھیں درخت بنا دیے، پودے پھل بنا دیے، سبزیاں اگا دی، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پانی، ہوائیں، ہر چیز کس کے لیے کر دیے؟ ہمارے لیے کر دیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم اتنے امپورٹنٹ، اشرف المخلوقات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا۔
کہ اتنے امپورٹنٹ ہے ہم۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور قسم میں نے کتنی دفعہ ہم نے پڑھا نا کہ کیوں کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ تو جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں نا، اس پہ ضرور تدبر کیا کریں۔ دیکھیں روشنی کی بات ہے نا، اگر تو ہمارے اختیار میں کیا ہوتا ہے، ہم نے تو ایک شادی ہال بک کرانا ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ ایک ہال کو روشن کرنے کے لیے کتنے بلب لگائے جاتے ہیں، کتنی لائٹیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو بل آتا ہے بجلی کا بل، اللہ معاف کرے، تو وہ ایک 3-4 گھنٹے کے فنکشن میں ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے۔ اور رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کہ اب ہمیں سونے کی ضرورت ہے۔ اب ہم دیکھیں جب کسی چور کو مار پڑتی ہے نا، سزا ہوتی ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو پہلے اچھے سے کھانا کھلاتے ہیں اور پھر اس کو سونے نہیں دیتے۔ وہ جیسے اس کو نیند آتی ہے، کیونکہ کتنی دیر جاگ سکتا ہے، ایک دن جاگ لے گا، اگلے دن تو نیند آنی ہے، پھر وہ اس کو اٹھائے رکھتے ہیں۔ یہ اس کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو نیند نہیں آئے گی، پھر وہ اس کو مارتے ہیں اور اس وقت اسے اگلواتے ہیں وہ بات جو اس نے اس کا جو بھی جرم ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پوری کائنات کو سلا دیتے ہیں کہ میرے بندے نے سونا ہے، کیونکہ ہماری باڈی اٹس سیلف، جو اندر ہمارا ڈاکٹر کام کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی کلینزنگ ہونی ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت سب کو سلا دیتی ہے۔ صبح ہمارے سارے جو سیلز، ویسٹ سیلز ہوتے ہیں، وہ سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں اور نئے سیل ہمارے ریجوینیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اگلا دن شروع کرتے ہیں۔ اب دن جب شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں سارے پرندے بھی اپنے اپنے گروپس میں نکل رہے ہوتے ہیں، اتنے پیارے لگتے ہیں۔ اسی طرح سے انسانوں کے لیے بھی پھر وہ اپنی زندگی کے لیے معاش تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کی قسم کھا کے پھر کہا وَمَا خَلَقَ، اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، کہ آدمی نر اور مادہ، مطلب آدمی اور عورت کو پیدا کیا۔ تو اب یہاں پہ دیکھیے کہ اپوزٹ کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب سورج ہے، چاند ہے، اب کبھی ایسا ہوا کہ چاند نے کہا جو کوئی نہیں، میں تو تنگ آ گیا ہوں، جب سے دنیا بنی ہے مجھے رات ہی کو کیوں نکلنا ہے، میں آج دن کو نکلنا ہے۔ اور سورج نے کبھی نہیں کہا مجھے کیوں تپایا ہوا ہے، میں دن کے وقت نکلتا ہوں، میں نے آج ٹھنڈا ٹھنڈا رات کو نکلنا ہے۔ نہیں ہوتا نا، یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی تو جس مقصد کے لیے جس طرح سے پیدا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ویسے کام کریں۔ دن اور رات کو آپ دیکھ لیں، ایک آدمی اور عورت ایک ایسے ہیں جو آپس میں لڑتے ہی رہیں گے کہ نہیں میں تو مجھے کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، مجھے وہ عورت کارڈ ہم کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی اور عورت کو تقوی کے لحاظ سے جب اجر کی بات آتی ہے تو ایک برابر ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا کہ جب وہ قیامت کے دن اپنے اعمال لے کے آئیں گے تو جو ان کا تقویٰ کا لیول ہے وہ اسی لحاظ سے ان کی نیکیاں، یہ نہیں کہ آدمی کی نیکی بڑی ہوگی عورت کی نیکی چھوٹی ہوگی، ایک جیسی نیکیاں تو لیں گی۔ لیکن دنیا میں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رات و دن کا بتایا نا، ان کا اپنا کام ہے، اس کا اپنا کام ہے، زمین کا اپنا کام ہے، آسمان کا اپنا کام ہے، اسی طرح سے آدمی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے۔ قرآن میں بتا دیا اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے پیدا کیا، پورے مقصد بھی بتا دیے۔ شادی سے پہلی زندگی اور شادی کے بعد کی زندگی کے بھی مقصد بتا دیے۔ قوام بنا دیا آدمی کو۔ عورت کو کیا بنایا، عورت تو شہزادی کی شہزادی بنا کے رکھ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ دیکھیں پیدا ہوتے ہی پہلے باپ اس کا حفاظت کرنے والا، چلو جی بیٹھے بٹھائے پیدا ہو گئی ہے، اب اس کی حفاظت اس کا باپ کرے گا، وہ ذمہ دار ہے اس کا، تم فکر نہیں کرو۔ اور پھر اس کے بھائی، اور اتنی اس کی عزت ہوتی ہے بہن، اس کے بعد شادی ہوتی ہے تو خامند کو قوام بنا دیا کہ اس کے سارے خرچے کی ذمہ داری تمہاری ہے، یہ محترمہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہیں گی۔ اب بیٹھ کے پھر بچہ پیدا کرتی ہے تو جنت آسمان سے اٹھا کے اس کے پاؤں کے نیچے ظاہر کر دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، نانی بنتی ہے، دادی بنتی ہے، پھر عزتیں ہی عزتیں ہوتی ہیں۔ وہی عورت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس گھر کے اندر۔ جب بیٹی باپ کے گھر میں آتی ہے تو وہی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا یاد ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑا اپنے ڈالا ہوتا تھا نا، وہ ان کے لیے بچھا دیتے تھے، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے۔
اتنا اتنا مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، پھر مقابلہ کیوں کرنا شروع ہو جاتی ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ عورت کو اپنا مقام سمجھ آ جائے اور آدمی کو اپنا مقام۔ آج پرابلم کیا ہو گیا کہ دونوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، نہ وہ قوام رہا، نہ وہ اس طرح کی عورت رہی جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اب کھول کے دیکھیے قرآن میں کہ جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس یونٹ پہ کام کیا نا، ہسبینڈ اینڈ وائف جب وہ پہلی دفعہ اپنا گھر بناتے ہیں، کسی چیز پہ کام نہیں ہوا، کیونکہ یہ وہ یونٹ ہے جس کے بعد نئی نسل نے بڑا ہونا تھا، جس کے بعد نئی نسل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملانا تھا۔ مقصد ہی فرق ہو گیا نا پھر سارے کا سارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو عورت اور آدمی کو پیدا کیا، ہر ایک اپنا اپنا رول دے کے پیدا کیا ہوا ہے۔ دیکھیں وہی بات کہ اختلاف ہونا اور بات ہے، مخالفت ہونا اور بات ہے۔ اختلاف جو ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میری امت پہ رحمت ہے۔ اختلاف ہونا تو صحابہ میں اختلاف تھا۔ اب دیکھیے امام، ہم جب پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اچھا تم کون سے مسلک سے ہو، تو اختلاف ہو جاتا ہے، ان میں بہت سے ایسے مسائل ہیں، لیکن مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ مخالفت انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دیکھیے فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، کہ دیکھو لوگوں تم میں سے بے شک ہر ایک کی کوشش علیحدہ علیحدہ ہے، ہر کوئی اپنی طرح کوشش کر رہا ہے۔ ہر انسان کو دیکھیں، ہمارے جیسے پور ہے نا، ہر ایک کے جو ہم فنگر پرنٹس کرتے ہیں، باپ کا فنگر پرنٹ بیٹے سے نہیں ملتا، بیٹی کا فنگر پرنٹ ماں سے بھی نہیں ملتا، کسی انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے نہیں ملتا، رائٹ؟ ہم میں سے ہر کوئی علیحدہ علیحدہ سے اپنا اپنا جواب دہ ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی کوشش فرق ہے۔ اب یہ سورہ جو ہے نا، کہتے ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے، کیونکہ مکہ میں ہی تو رہتے تھے، چھوٹا سا تو مکہ ہوتا تھا، سب ایک دوسرے کو تو جانتے تھے۔ جب اسلام لے کے آئے تو وہ آپس میں، تب تو وہ ان کی دشمنیاں شروع ہو گئیں، جو مشرکین مکہ تھے ان کے آپس میں تو یہ دوستیاں تھیں، خاندان تھے ایک ایک۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، کیونکہ یہ بہت امیر تھے، ان کا بزنس تھا، کپڑے کا بزنس کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ جب اسلام لے کے آئے تھے نا، 40,000 درہم تھے ان کے پاس اس وقت۔ لیکن جس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے نکلے نا، تو کچھ ہی تھا ان کے پاس سامان، پورے کا پورا پیسہ انہوں نے اسلام کی جڑوں میں لگا دیا تھا۔ یہ وہ تھے کہ جن کو دیکھیں، حضرت سب سے پہلے اسلام لانے والی عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں کون تھا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ، اور جو غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زید بن ثابت تھے، آئی تھنک ثابت، مجھے بھول گیا، زید ان کا نام تھا، وہ اسلام لے کے آئے تھے۔ اور آدمیوں میں جو سب سے پہلے جو باہر کی جو تھے نا ان کے جاننے والے میں سے سب، جو حضرت ابوبکر صدیق رسول اللہ کے بیسٹ فرینڈ بھی تھے، دوست تھے، سب سے پہلے ایمان جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق لے کے آئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس بھی میں نے ایمان کو، جس کے پاس میں نے دین کو پیش کیا تھا نا، ہر ایک نے اسلام کے بارے میں کوئی نہ کوئی تھوڑی بہت بات کی، سوچا تھوڑا سا۔ حضرت ابوبکر صدیق واحد انسان تھے جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے سمے نوا عطا کیا تھا۔ اور یہی حضرت ابوبکر صدیق تھے، کہتے ایک دفعہ گزر رہے تھے، دیکھا کہ امیہ بن خلف جو تھے، ان کے غلام تھے بلال رضی اللہ عنہ، تو وہ ان پہ بڑا ظلم کرتے تھے، جیسے کیونکہ غلام خریدے جاتے تھے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اس زمانے میں ایک مال کی طرح ہوتے تھے، جیسے گائے بکری بھینس خریدی جاتی ہے، اسی طرح سے جو غلام ہوتے تھے وہ خریدے جاتے تھے۔ تو حضرت بلال جو تھے وہ ان کے غلام تھے۔ اب جیسے ہی حضرت بلال نے اسلام قبول کیا تو ان کا جو مالک تھا، اس نے وہ، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، امیہ بن خلف جو تھا، اس نے ان پہ اتنا ظلم کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گزرے، دیکھا کہ ان کو تپتی ریت پہ لٹایا ہوا ہے، اس کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے، اس پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو دیکھ کے امیہ کو کہتے ہیں، امیہ تیرا ستیہ ناس، تو کیوں ایسے کر رہا ہے؟ کہ صرف اس لیے کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے؟ تو امیہ نے کہا کہ اچھا تمہیں اتنی جو محبت آ رہی ہے تو خرید لو تم اس کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اسے پوچھا کہ اچھا تم کتنے میں اس کو بیچتے ہو؟ تو جو منہ مانگی قیمت تھی نا، حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی ادا کی، اور حضرت بلال کو آزاد کر کے ان کو آزاد کر دیا، مطلب اپنے پاس غلام نہیں رکھا،
ان کو خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آگے انشاءاللہ ان کے بارے میں آئے گا کہ یہ جو تھا نا ان سعیکم لشتیٰ، کہ تمہاری سب کی کوششیں علیحدہ علیحدہ، فرق فرق ہے۔ تو اس میں یہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی کوششیں دیکھیں، وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف بھاگتے جا رہے ہیں، اور ادھر دوسری طرف امیہ دیکھو، ان کی کوششیں کیا تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کی طرف جو لوگ آ رہے تھے ان پہ ظلم کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی والے سارے کام کر رہے تھے۔ اب دیکھیے ہر انسان، آپ اپنی کلاس میں دیکھ لیجئے، ہر اسٹوڈنٹ کی کوشش فرق ہوتی ہے۔ بعض اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اتنی جلدی ان کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ان کی زندگی میں عمل میں آنے شروع ہو جاتی ہیں آیات۔ کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیپر دینے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن عمل میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ٹیسٹ دینے ہی مشکل لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹیسٹ نہیں دیا جاتا، ہم تو نہیں لکھ سکتے۔ اللہ اکبر! اب ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ایک لفظ لکھنے کا کتنا ثواب، یہ لفظ جو ہے نا، یہ سیاہی قیامت کے دن ہماری گواہی دینے والی بن جائے گی۔ ان کو کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تو وہ کام چورا کہتے ہیں کہ اچھا جی گوگل ٹیسٹ دے دے، وہ لکھنے والا ٹیسٹ نہیں دے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنی بڑی بات کہہ دی کہ دیکھو ہر ایک کی کوشش فرق ہے، اس لیے اگر کوئی نیکی کی طرف بھی جا رہا ہے نا تو ہر ایک کا درجہ فرق ہے، ہر کوئی اپنی مطابق کام کر رہا ہے۔ کچھ سمے نہ واتانا فوراً سنتا کر لیتا ہے، کچھ بس منہ سے ہی بولتا رہے گا کہ اچھا دعا کرو میں بھی ایسے ہو جاؤں، اچھا دعا کرو میں بھی ایسے ہو جاؤں، کرنا کرانا کچھ ہوتا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس خاموشی کے ساتھ اندر کی پوری دنیا ان کی ہل جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا بعض لوگوں کو۔ ہاں، ایمان جب آتا ہے نا دل کے اندر تو پھر وہ ظاہر پہ آتا ہے، پھر وہ پتہ چلتا ہے انسان کا پورے جوارے پہ آتا ہے۔ ایمان چھپتا نہیں ہے، دل کے اندر ہوتا ہے۔ دل کے اندر جب بیج ہوتا ہے نا، بیج اگر دل کے اندر ہی رہ جائے گا تو وہ تو پھر کیڑے کھا جائیں گے اس کو، رائٹ؟ بیج جب بویا جاتا ہے نا وہ دل کے اندر، کیونکہ دل کے اندر آتا ہے نا تو پھر ایمان بندہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ میں بچھ جاؤں کسی طرح سے، کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ وہ بیج جب پھوٹتا ہے نا، پہلی کومپل کبھی آپ نے دیکھی ہوگی تو آپ کو پتہ چلے گا، جو خوشی کی انتہا ہوتی ہے نا، کہ وہ ایکچولی وہ جو ایمان ہے نا وہ اب عمل میں آنا شروع ہوتا ہے، وہ پھر چھوٹا چھوٹا پودا بنتا بنتا درخت، اور پھر تناور درخت بنتا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ تو وہ بھی سب کا ڈیفرنٹ لیول کا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارے لیے آسانیاں فرمانا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بیان بھی کر دیا کہ کوششیں بھی کیسی ہیں، کیا کیا کرنے سے انسان کا ایمان جو ہوتا ہے وہ اس لیول پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں، وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ آگے دیکھیے آپ آیہ نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، کہ رہا وہ جس نے دیا، جس نے کیا دیا؟ بغیر لالچ کے اپنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی تھی نا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا، اپنی طاقت، اپنی دولت، اپنی صلاحیت، اپنی ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، وہ انسانوں کی بہتری کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے اس کو استعمال کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اب دیکھیے جس وقت یہ آیہ نازل ہوئی تھی نا، سورۃ البقرہ کی آیہ نمبر 245، بہت پیاری آیت تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کوئی ایسا ہے جو اللہ کی راہ میں اللہ کو قرض حسنا دے۔ اچھا جب یہ آیہ نازل ہوئی نا تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھے قرض حسنا دے۔ تو ان میں سے ایک صحابی اٹھے، وہ حضرت ابو دحدہ، ان کے پاس کے ان کا باغ ہوتا تھا وہاں پہ، تو کہتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے نا، تو ان کے بہت خوبصورت ان کا باغ تھا، بڑا مہنگا، جیسے ہوتا ہے نا اس ایریا میں کوئی امیر بندہ ہوتا ہے جیسے، اس طرح سے ان کے باغ تھے۔ تو انہوں نے وہ جو صحابی تھے نا، انہوں نے ابو دحدہ کو جا کے یہ آیت سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آج یہ وحی نازل ہوئی ہے۔ تو بھاگے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آگے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرض حسنہ جو مجھے دے گا تو اس کو میں بہت زیادہ عطا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اچھا اگر
میں اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دوں گا تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل ملے گی۔ تو پھر فوراً ہی کہتے ہیں اچھا مجھے کیا میری بیوی کو بھی ملے گی؟ کتنے اچھے تھے نا، بیوی کو بھی ساتھ ہی رکھا، ہمارے جیسے ہوتے ہاں مجھے مل گئی ہے چلو ٹھیک ہے بھاگو میرا تو کام ہو گیا۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہاری بیوی کو بھی ملے گی۔ اچھا پھر کہتے ہیں اچھا میرے بیٹے کو بھی ملے گی؟ تو رسول اللہ مسکرانے لگے، تو کہتے ہیں ہاں ابو دہدا آپ کے بیٹے کو بھی ملے گی۔ تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جو دونوں باغ ہیں نا میں اللہ کو قرض حسنہ کے طور پہ میں اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسا نہیں کرو، ایک باغ تم اپنے لیے رکھو، تم نے آخر گزر بسر کرنا ہے تو تمہیں ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں لیول آف ایمان دیکھیں کہ کیا ہے۔ اچھا اب وہ پتہ ہے جیسے رسول اللہ نے کہا کہ ایک باغ رکھو تو پھر کیا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو میرا یہ باغ ہے نا جو پھلوں سے بھرا ہوا ہے، جس میں کھجوروں کے بھرے ہوئے درخت ہیں، اور وہ ایسا باغ ہے جس کے اندر چشمہ بھی بہتا ہے، وہ سب سے جو مہنگا ترین باغ ہوتا تھا نا جس میں چشمہ بہتا تھا، اور اس کے اندر ان کا گھر بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ سب سے اچھا یہ والا ہے، میں یہ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابو دہدا تم نے بڑا زبردست سودا کیا ہے۔ اچھا اب وہ فوراً بھاگے واپس اپنے گھر کی طرف، وہ باہر سے چیخ رہے کہ ابو دہدا اپنی اس کے ام دہدا باہر آ جو میں نے باغ کا سودا کر دیا۔ وہ باہر آ کے کہتی ہیں کہ کیا ہوا، باغ کس کو بیچ آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے جنت کے عوض اللہ سے اس کا سودا کر لیا۔ تو آپ دیکھیں وہ بیویاں بھی کتنی اچھی تھی، کوئی اور ہوتا تو کہتا ہے کہ کیا مطلب ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا کھانا ادھر ہے، باغوں میں پھل پورا لگا ہوا ہے کاٹنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا سودا کر رہے ہو، اور فوراً اپنا سامان لیا اور ان کے ساتھ نکل گئی اور اپنے دوسرے والے باغ کے اندر چلی گئی۔ تو ایسے لوگ ہوتے تھے۔ پھر دیکھیے حضرت، میں اس لیے آپ کو یہ سنا رہی ہوں کہ جب دینے کی باری آتی ہے نا تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم مسجد میں گئے ہیں تو پھر ہم پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پرس کے اندر چینج ہوتا ہے نا ہم وہ نکال رہے ہوتے ہیں وہ واپس ڈالنے کے لیے، یا کبھی کسی کو دینا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دینے کی باری اپنا آپ دیکھیے سارے کہ ہمارے پاس کیا ہے، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ یمنعون الماعون ہو جاتے ہیں کہ برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جنگ تبوک کا ٹائم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا وقت تھا کیونکہ اتنی سپر پاور کے ساتھ جنگ تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا کہ ہیلپ کی ضرورت ہے، جو کچھ ہے اگر جو کچھ دے سکتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قرض حسنہ دو۔ اب دیکھیں حضرت عمر تو اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آج میں نے پتہ ہے آج میں حضرت ابوبکر صدیق سے ضرور سبقت لے جاؤں گا۔ تو بھاگے گئے گھر میں اور سارا سامان جتنا سامان تھا آدھا ایک سائڈ پہ رکھا، آدھا ایک سائڈ پہ رکھا کہ ٹھیک ہے یہ میرے گھر کے لیے، اور آدھا سامان اپنے اونٹ پہ لادا، اور لاد کے بڑے خوشی جا رہے ہیں۔ اچھا وہاں پہ اب کیا ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اونٹ سامان سے بھرا ہوا ہے، تو پوچھا کہ ابوبکر گھر کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سارا سامان اٹھا کے لے آئے۔ تو جب حضرت عمر پہنچے ادھر تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو جب دیکھا تو کہتے ہیں کہ آج بھی آپ میرے سے سبقت لے گئے۔ تو یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کا ایمان تھا۔ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات ہوتی تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں بتاتی ہوں کہ ایک دفعہ وہ گھر آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ میرے لیے نا وہ جو سود کاتے چرخہ اب وہ مجھے لا دیں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی ہیلپ کروں گی، میں تھوڑا سا سود کاٹ لوں گی، پھر اس کو بیچ کے تو جیسے گروسری کا سامان آتا ہے وہ آ جائے گا تو ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائیں گے، تو میں آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارے پاس اتنا وقت ہی کہاں بچتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نکال لوں گی، آپ مجھے لا دیں۔ تو حضرت علی لے آئے، تو کہتے ہیں کہ 4-5 دن ان کو لگے، جتنا بھی سوت انہوں نے کہا تھا تو وہ کاٹ کے پھر انہوں نے حضرت علی کو دیا کہ آپ اس کو بیچ دیں۔ تو بیچ آئے جا کے، جب وہ بیچ کے آئے تو 8 دینار میں وہ جو بھی سود کاتا تھا وہ ان کو 8 دینار ملے۔ جب وہ گھر آئے تو بڑی خوش حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، تو لسٹ دی کہ اچھا یہ کھانے کی چیزیں ہیں، یہ لے آئیں بچوں، گروسری جیسے ہم لوگ گھروں میں لاتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے تو آپ یہ لے آئیں۔
اب حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے، لسٹ لی اور وہ چلے گئے بازار میں لینے کے لیے. جیسے ہی وہ بازار گئے ہیں، ایک آدمی ان کو ملا اور اس نے کہا کہ میں آپ ہی کی طرف آ رہا تھا، کیونکہ میں اتنا مقروض ہوں اس وقت، اور جس سے میں نے قرض لیا ہے نا وہ اس وقت مجھے اتنا تنگ کر رہا ہے، اور مجھے یہ پتا تھا کہ اہل بیت کبھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے. اللہ اکبر. حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے. جب اس نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ اچھا تمہاری جان چھوٹنے کے لیے ابھی تمہیں کتنے پیسے اتنے چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹ جائے. تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ 8 دینار پورے کے پورے. حضرت علی نے وہ 8 کے 8 دینار اس کے ہاتھ میں رکھے اور گھر واپس آئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ سامان نہیں لے کے آئے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ سے سودا کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بڑا اچھا کیا. تو یہ حال ہوتا تھا جب اسلام جب آیا نا. ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ اچھا اس وقت تو یہ حال تھا، پھر اب یہ کیا ہو گیا. تو آج ہم اپنے حالات بھی تو دیکھیں نا، آج ہمارے دینے کی ہماری چاہت بھی تو دیکھیں نا کہ کیسی ہو گئی ہے. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، وہ جو دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اب دیکھیں صحابہ اکرام، ان کی چاہت کا کیا لیول تھا کہ جو غریب تھے نا، تھوڑے سے نہیں کر سکتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو انہوں نے کہا کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنا اجر دے گا، یہ جو امیر لوگ ہیں یہ لوگ تو نیکیوں میں ہم سے زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ جہاد میں بھی یہ اتنا پیسہ دیتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی راہ میں بھی اتنا خرچ کرتے ہیں، تو ان کے تو لیولز اتنے بڑھ جائیں گے، پر ہمارے پاس تو ہے کوئی نہیں ہے، تو اب ہم کیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہیں کرو. اچھا میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، تم جب یہ کرو گے نا تو تمہارا اجر ان سے بھی اوپر چلا جائے گا. انہوں نے کہا اچھا وہ کیا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اور 33 ٹائمز اللہ اکبر، یہ تم نے پڑھتے رہنا اور تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے. بڑے خوش ہوئے، واپس چلے گئے اور پڑھنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آئے، کچھ دنوں کے بعد آ کے کہا یا رسول اللہ، وہ جو امیر لوگ ہیں نا ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی پڑھنا شروع ہو گیا، اب ہمارا کیا بنے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو زیادہ پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کریں گے. تو یہ بہت پیاری حدیث ہوتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری موٹیویشن بھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ، تو وہ رہا وہ جو جس نے اللہ کی راہ میں دیا، وَاتَّقَىٰ، اور اس نے تقوی اختیار کیا، اس نے پرہیزگاری اختیار کی، وہ بچ کے اس دنیا میں چلا. آپ کو یاد ہے نا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا ایک صحابی سے کہ تقوی کے بارے میں، تو کہ کیا تمہارے خیال میں تقوی کیا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ تم ایسے جیسے دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہیں اور ایک جگہ سے تم نے گزرنا ہے، اور تم دیکھو تم کیسے گزرو گے. تو حضرت عمر نے کہا کہ بچ کے گزروں گا. تو انہوں نے کہا بس یہی تقوی ہے. اس دنیا کی زندگی میں جو بچ کے گزرتا ہے، جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا عمل کروں، کیا اس کے ہر عمل پہ اس کی نظر ہوتی ہے، تو وہ انسان کبھی خوار نہیں ہوگا. وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. اب یہ اپنی یاد رکھنا ہے. نمبر 1 کیا تھا؟ عطا جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے. نمبر 2 جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو ڈر کے اس لیے زندگی گزارتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے. یہ وہ ڈرنا نہیں ہے ہائے وہ کہتے ہیں کہ ڈرنے کی کیا بات ہے، سارا وہ ڈرتے رہتے، وہ نہیں ہے کہ کہیں میرے کسی عمل سے میرا اللہ، میرا رب جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ وہ شخص ہے جو آدھی رات کو اٹھ کے بھی روتا ہے کہ یا پاک پروردگار مجھ سے راضی ہو جانا. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور جس نے تصدیق کی بھلائی کی. اب یہ کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کی. یہ پھر سے میں آپ کو یہاں پہ ایک حدیث سنا دیتی ہوں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، تو جب صحابہ صبح بتایا تو ارد گرد کے لوگوں کو بھی جب پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں معراج پہ تھا اور میں نے آسمان میں دنیا پہ یہ چیزیں دیکھی تھی، کچھ لوگوں نے جو مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ چلو جی اب یہ بھی ہونا شروع ہو گیا، اب یہ تو راتوں رات آسمان پہ کہتے میں ہوا تھا. تو جو مشرکین مکہ تھے، کیونکہ وہ مذاق اڑا رہے تھے،
اب وہ نکلے یہ سنتے ہوئے، تو دیکھا راستے میں حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنے دوست کی بات سنی ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اب کہتے ہیں کہ میں رات کو آسمان دنیا پہ گیا تھا اور میں نے یہ دیکھا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا تو وہ سچ ہی کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے ان کا نام صدیق اکبر پڑ گیا تھا، کہ انہوں نے تصدیق کر دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں۔ اب دیکھیے وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، کہ جب ہمارے سامنے سچائی آ جائے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ ہم کئی دفعہ ہماری زندگی میں ایسی چیزیں آتی ہیں جب ہماری فار ایگزامپل ماں ہے ایک طرف اور دوسری طرف ہماری بھابھی ہے، کسی بات پہ ان کی آرگیو ہو گئی، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بھابھی اس وقت ٹھیک ہے، تو کیا ہم ان کا ساتھ دیں گے؟ ہم بولتے ہیں کیا یہ بات کہ نہیں، اور بڑی عزت کے ساتھ کہ ماما یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ کبھی بھائی اور بھابھی میں لڑائی ہو جائے یا کسی چیز پہ آرگیو ہو جائے تو ہمیں پتہ ہو کہ بھابھی ٹھیک ہے، پھر بھی ہم کس کا ساتھ دیتے ہیں؟ واللہ ہوتا ہے ایسے، لیکن اللہ ماشاءاللہ بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو راستے دیے ہوئے ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں، لیکن زیادہ تر آپ لوگ دیکھ لیجئے انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جہاں پہ تصدیق کی بات آتی ہے، نیکی پہ اپنی یہ کہنا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہو رہی ہے، کہیں پہ گواہی دینے کی بات آئے تو جہاں پہ سچ بات ہے وہاں پہ سچی گواہی دینا، یہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزوں کے بعد کیا فرمایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ ہم ان قریب آسان کر دیں گے آسان راستے کی طرف۔ اب یہ پہ دیکھیے کہ یہ تین چیزیں جو ہے نا یہ دروازے ہیں آسانی کے۔ ہم کہتے ہیں نا کئی دفعہ زندگی بڑی مشکلیں آ گئی، اب یہ تو جو کام کر رہے ہیں مشکل آ جاتی ہے، ادھر سے بھی مشکل ادھر سے بھی مشکل ہو گئی ہے، تو آپ نے یہ تین چیزیں دیکھنی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تین دروازے بتائے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تین پورٹلز بتائے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو لوگ اللہ سے تقوی اختیار کر کے دنیا میں بچ کے چلتے ہیں، اور جو لوگ سچ کی تصدیق کرتے ہیں نا، ان کو کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو آسان راستے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا دیں گے، اور کوئی بھی مشکل آئے گی نا تو اللہ آسانیاں فرما دیں گے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور رہا وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہی کی کہ مجھے کیا پڑی ہے کرنے کی۔ اب بخل دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بخیل جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک اتنی پیاری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ اچھا یہ دعا جو ہے نا یہ تھوڑی لمبی ہے لیکن اتنی خوبصورت دعا ہے، کیونکہ 22 اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ میں آتے ہیں، اور اس کے بعد 23ویں میں پھر ساری چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے انشاءاللہ اگر آپ گوگل میں حرم کو بھیج دوں گی، یہ پوسٹ کر دے گی انشاءاللہ اس کے نیچے، تاکہ آپ لوگوں کو مل جائے۔ آپ لوگ اس کو نا دیکھیں ہاتھ سے لکھیں، جب آپ نے یاد کرنی ہوتی ہے نا کئی چیزیں آپ لوگوں کو لگے گا بڑا مشکل ہوتا ہے، یہ تو اتنی لمبی ہے اتنی چیزیں ہیں، لیکن اس میں ردم اتنا خوبصورت ہوتا ہے نا، جب آپ تھوڑی اونچی آواز میں دو کر کے یاد کریں گے نا آپ کو یاد بھی ہو جائے گی۔ اب دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں، لکھے موسیٰ، یہ پڑھی بھی نہیں جانی، میں ہی پڑھ سکتی ہوں، لیکن مجھے عادت ہے جب میں ہاتھ سے لکھتی ہوں نا تو میرا خیال ہے وہ دماغ میں آسانی سے چلی جاتی ہے، تو پھر یاد آسانی سے ہو جاتی ہے۔ کہ وہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخل کے بارے میں کیا بتائی تھی کہ اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں، من العجزی، عاجز ہو جانے سے کہ کوئی مجھے عاجز کر دے، والکسلی اور سستی سے، والجبنی اور بزدلی سے، والبخلی اور بخل سے، والحرمی انتہائی بڑھاپے سے، والقسوتی سخت دلی سے، والغفلتی غفلت سے، والعیلتی اور تنگ دستی سے، والذلتی اور ذلت سے، والمسکنہ اور نداری سے،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، اور میں محتاجی سے، والکفری، اور کفر سے، والفسوقی، اور نافرمانی سے، والشقاقی، اور مخالفت سے، والنفاقی، اور منافقت سے، والسمعتی، اور بری شہرت سے، والریائی، اور ریاکاری سے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں میں بہرا پن سے، والباکمی، اور گونگے پن سے، والجنونی، اور پاگل پن سے، یہی ڈپریشن ہوتا ہے، والجزامی، اور کوڑ پن سے، والبارسی، اور برس سے، والسیء الاسقام، اور ہر طرح کی بیماری سے میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ آپ دیکھیں صبح اٹھ کے اگر آپ یہ دعا پڑھ لیں تو پھر اب کیا رہ جاتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں نا۔ تو ایسی دعائیں یاد رکھا کریں اور پڑھا کریں، لکھا کریں اس کو، اور اس کو اپنے سامنے رکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے تقدیر میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں نا، کہ اچھا یہ والی چیز ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جو اچھائی ہے وہ بھی لکھی ہوتی ہے، بیماریاں، مصیبت ہے، یہ وہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ چیزیں جب ہم قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو یہ تو آئی نہیں ہمارے اوپر، تو ہم اتنے خوش بھی ہوں گے، اور ساتھ ہم سوچیں گے کہ کیا وجہ تھی، کیونکہ ہم نے ایوری مارننگ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان، وہ اچھا وہ میں دوسرا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان میں دوسری روز ہر دفعہ پڑھتی ہوں، اب وہ دونوں کو میں مکس کر رہی ہوں۔ اچھا خیر، اینی وے یہ بہت آسان ہے، آپ کو یاد تو پکی ہوگی نا، آپ لوگ یہ والی دعا ضرور یاد کر لیں۔ ابھی مجھے پتہ ہے آپ لوگ لکھنا شروع ہو جائیں گے، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، میں نے بھی کہا آگے نہیں جانا جب تک مجھے یاد نہیں آ جاتی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور تھی حضرت ان کی تھی خالد بن ولید کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، وہ اتنے بہادر تھے کہ ہر جنگ میں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خالد بن ولید کی سٹوری کیا تھی، تو آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے خوف آنا شروع ہو گیا، میں ڈرنا شروع ہو گیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا دی تھی کہ یہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیں، تو وہ بھی یہی تھی، اسی کے آگے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، آگے یہ ہے۔ تو یہ والی دعا جو ہے نا، یہ ان کو کہا پڑھنے کے لیے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ کچھ دن کے بعد وہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جب سے یہ دعا پڑھنی شروع کی ہے، اب اگر آپ مجھے شیر کے بن میں بھی بھیج دیں گے نا، وہ اس کا جو گھر ہوتا ہے، تو اس سے بھی مجھے ڈر نہیں لگے گا، مطلب ان کا سارا خوف نکل گیا تھا۔ اسپیشلی جو ڈپریشن ہوتا ہے نا، اگر کوئی پڑھنے والا ہے نا تو وہ یہ پڑھے، انشاءاللہ اسی سے بھی ان کا خوف دور ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب آگے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ چیزیں کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب آسانیاں فرما دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور رہا وہ جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس نے بے پرواہی کی، کہ پتہ بھی تھا سامنے چیز بھی آئی لیکن کوئی بات نہیں، بعد میں کر لوں گی، پتہ بھی تھا کہ آیا ہے یہ نوٹیفیکیشن آ گئی ہے کہ یہ کلاسز شروع ہونے والی ہیں، چھوڑو ابھی تو بعد میں کر لوں گی، ابھی میرے سے نہیں ہوتا ہے، اتنی مشکل، اب 5 آیات آ جاتی ہیں، 5 آیات یاد کرنی، پھر ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سنانا پڑتا ہے، میں نے نہیں کرنا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور میں نے وہ ہو جاتی، بے پرواہی ہو جاتی ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جب اس نے جھٹلا دیا نیکی کو، سامنے نیکی آئی بھی، موقع بھی آیا تھا لیکن اس نے نہیں کیا، اس کو جھٹلا دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم عنقریب آسان کر دیں گے، غور کیجئے، فَسَنُيَسِّرُهُ، ہم آسان کر دیں گے، لِلْعُسْرَىٰ، مشکل راستے پر چلنا، اس کا مشکل راستہ اس کے لیے مشکل نہیں لگے گا۔ اب دیکھیے کئی دفعہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہو کہ ہائے یہ کتنی بری حرکتیں کیوں کر رہے ہیں، یہ کیسے مسلمان، ان کے کپڑے دیکھو یہ کیسے پہنے ہوئے ہیں، ہوتا ہے نا عورتوں کو اسپیشلی جب ہم دیکھتے ہیں
تو دل एकदम से ये होता है कि इनको क्या हो गया है? अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके लिए आसानियाँ कर देते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो गलत काम कर रही हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो किसी का दिल दुखा रही है। उनकी ज़ुबान जब चलती है तो वो ऐसे चलती है कि तौबा इस्तग़फ़ार, वो अगले का ऊपर से नीचे तक उसको कहते हैं ना कि आग लगा देती हैं। तो लेकिन उनको नहीं पता चलता क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अब आसानियाँ कर दी है कि कर लो जो करना है। और वजह क्या? बिल्कुल उसके ऑपोज़िट जो पहले चीज़ें बताई थी, बुखल करने वाला जो अल्लाह की राह में नहीं देता, और वो उसके बाद वस्तगना, और फिर जब वो बेपरवाह हो जाता है, सामने कोई भी नेकी आई उसने कोई नहीं करना, और जो वकज़्ज़बा बिल हुस्ना, और उसने झुठला दिया नेकी को। तो ऐसे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत आसान कर देते हैं मुश्किल रास्तों को भी। अल्लाह अकबर, काश हमें ये बातों की समझ आ जाए। अक्सर हमारे ज़हनों में ये आता है कि उसको देखो, इतना ऐसा बंदा, ये तो ये कर रहे हैं तो अल्लाह ने इतना उनको कैसे दिया हुआ है, उनके घर में तो ये वो, हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक़्त इस्तदराज के लेवल पे उनको लेके आ रहे हैं। वो एकदम से जब रस्सी खींचती है तो फिर चीखें निकलने वाली हाल हो जाता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, कि नहीं काम आएगा, वमा युगनी, और नहीं आएगा काम उसके, अनहु से, मालहु उसका माल, इज़ा तरद्दा, जब वो जहन्नम के गड्ढे में फेंक दिया जाएगा। वो जो माल जमा कर कर के रखता था ना, सलाहियतें जमा कर कर के रखता था, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको नेमतें दी हुई थी, उसको वो दूसरों तक नहीं पहुंचाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जहन्नम के गड्ढे में गिरेगा, उस वक़्त उसके कोई काम नहीं आएगा। सब कुछ इस दुनिया का इस दुनिया में रह जाएगा, वहाँ पे तो सिर्फ उसके अमाल ही जाने थे ना। इन्ना अलैना लल हुदा, क्या लोगों, हदायत देना हमारे ज़िम्मे है। हमारा काम है हदायत देना, और हदायत तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला अता करते हैं, फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना। जो चाहता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए आसानियाँ कर देते हैं, उसको हदायत पर चला देते हैं। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और हमारे ही ज़िम्मे है और हमारे ही इख्तियार में है आखिरत भी और ये दुनिया भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो मालिक है ना, हर चीज़ का मालिक है। हमें तो उधारी पे मिली हुई है ना हर चीज़। आखिर में तो हमने जाके सारा हिसाब किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला को देना है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब देखिए इतनी बय्यना आयात हैं, दुनिया भी मेरी, आखिरत भी मेरी, आसमान मेरा, ज़मीन मेरी, तू बंदे तू भी मेरा। तो फिर किस चीज़ पे इतना मान है तुझे कि तुझे डर नहीं लगता कि तूने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने जाके हिसाब देना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक एक चीज़, मैं कहती हूँ सुबह सो के उठने से रात को जिस वक़्त हम नींद की आगोश में जाते हैं ना, उस वक़्त तक का एक एक लम्हा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बता दिया कि हमें कैसे गुजारना चाहिए। और उस एक एक लम्हे का हिसाब अल्लाह सुब्हानहू तआला लेंगे, पूछेंगे हमसे। हमारा असल घर जो है, यहाँ तो हम थोड़ी देर के लिए है। इस थोड़ी देर में जब देखें, अक्सर आपने सुना है कि लोग बड़े आराम से ये कह देते हैं, नहीं पसंद आई बात तो आगे चलो, कहने की क्या ज़रूरत है। अक्सर मीडिया पे भी ऐसी पिक्चर्स होती है ना, या कोई वल्गर वीडियोस होती है वल्गर। अब मैं वल्गर वाली बात नहीं कर रही, मतलब जैसे कपड़े इस तरह के पहने हुए हैं या ख़राब चीज़ें शो कर रहे हैं। तो अगर कोई कमेंट देता है तो बाकायदा उसका कमेंट पोस्ट किया जाता है और कहते हैं कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है भाई, तुम्हें नहीं पसंद आया तो आगे गुजार दो, मेरी ज़िंदगी है, मेरा मकसद है, मैं जो मर्जी करूँ। ये मुसलमान बच्चियां हैं, ये कोई गैर की मैं बात नहीं कर रही उनको, तो चलो ठीक है, उनका जो भी अपना है करने का। मुसलमान घर की बच्चियां होती हैं, उनके बाप होते हैं घरों में, उनके भाई भी होते हैं, उनके कवाम भी होते हैं, और वो इतने आराम से ऐसी बात कर रही होती है। और इधर कहने वाला बेचारा क्या करे, क्योंकि उसने तो वाता सौ बिल हकी का पढ़ लिया हुआ है ना। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो कहा है कि तुम एक वाता सौ, ऐसे नहीं होता अच्छा अकेले अपने आप को, चलो जी अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे हिदायत दे दे, चले अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं ये करूँ। नहीं नहीं नहीं, वाता सौ एक दूसरे को। मुसलमान जो है ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1 to 1 हिसाब तो लेना है, लेकिन इस दुनिया में जो हमने रहना है ना, वो दूसरों को नेकी की तलकीन करना है। नहीं करेंगे तो फिर याद है ना,
جس قوم پہ عذاب آیا تھا فرشتے نے کہا تھا کہ یا پاک پروردگار اس میں تو سب سے نیک بندہ رہتا ہے، تو اس کو عذاب دیں گے تو اس کے گھر پہ بھی آئے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ سب سے پہلے اس کے گھر کے اوپر عذاب ڈالو کہ یہ اپنے آپ سے کرتا رہا نیکی کے جو بھی کام تھے، ساری دن ساری رات اللہ کی عبادت کرتا رہا، لیکن لوگوں کو اللہ کی پہچان کوئی نہیں دی ہے، لوگوں کو نہیں بتایا کہ غلط کیا ہے اور ٹھیک کیا ہے. تو وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ کون پھر کرے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارٌ تَلَظَّىٰ کہ میں نے ڈرا دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف لے کے آ رہے ہیں کیا لوگوں، میں نے تو ڈرا دیا تم کو، بتا دیا سب کچھ. نَارٌ تَلَظَّىٰ کہ وہ آگ جو بھڑک رہی ہے نا آگ، میں نے بتا دیا ہے کہ اگر تم یہ والے اعمال کرو گے تو اس آگ میں پھینکے جاؤ گے. اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ بیانہ بیان کر دیا. نہیں پڑھنا چاہتے ہو کیونکہ پڑھنا نہیں چاہتے ہو کیونکہ عمل کرنا پڑے گا نا، تو پھر اسی لیے بھاگتے ہو ان چیزوں سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تو بتا دیا تمہیں. نارن تلظیٰ ایک آگ ہے جو بھڑک رہی ہے، لا یصلاھا الا الاشقی، اس میں کوئی ایسا بندہ نہیں جائے گا سوائے اس کے جو بڑا ہی بدبخت ہوگا. اتنا بدبخت ہوگا کہ جس کو قرآن ملا، جس کو نبی ملے، جس کو جب سے آدم علیہ السلام اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجے، صحیفے بھیجے، نبی بھیجے، رسول بھیجے، ایک سے ایک عالم دین بھیجے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا کہ یہ اب وہ کام کرے گی جو نبیوں نے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دینا تھا. میرا اور آپ کا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. تو اس کے بعد سوائے اس کے وہ نہیں کرے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احکامات پورے نہیں کرے گا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بہترین امت ہو تم کیا کرنے آئے ہو دنیا میں؟ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ صرف میں، میرا گھر، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میرا کاروبار، میرا یہ وہ، ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حساب پوچھ لینا ہے، وَتَوَصَّوْا پوچھ لینا ہے، وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کنتم خیر امتن کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی، اور جس نے کذب وتولی، جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ کے چلا گیا کہ اب میں ٹھیک ہے، میں اب ہر ایک کے پیچھے تو نہیں لگ سکتا نا، مجھے تو اتنا ہی بس ٹھیک ہے، میں اپنی ذات کے ساتھ تو کر رہا ہوں، میں ہر ایک کے ساتھ نہیں کر سکتا. منہ موڑ کے چلا گیا. کتنی بڑی بات ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں نا. پرابلم یہ ہے کہ میں آنیسٹلی یہ ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کو یہ کہتی ہوں کہ بیٹا دیکھو، مجھے یہ بات کا پتا ہے کہ تمہیں اور کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کام غلط کر رہے ہو سوائے میرے. اگر تمہیں برا بھی لگتا ہے تو آئی ڈو ناٹ کیئر. کل کو میں جب نہیں ہوں گی تو تم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوگا کہ مما یہ کہتی تھی، مما یہ کہتی تھی. لیکن میرے علاوہ میں نہیں چاہتی ہوں بچہ کہ آپ لوگوں کو کوئی کہنے والا نہ ہو. میں جو بھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے بتاتی ہوں، لیکن اگر آپ کو یہ لگے گا کہ میں ٹو مچ بتا رہی ہوں تو بیٹا بھلے آپ کو برا لگے، میں تو بتانا ہے. وہ پیار سے نہیں ہوتا، جیسے ذرا لاڈ سے بندہ بات کرتا ہے تو بچے سن بھی لیتے ہیں. لیکن ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے بتایا ہی نہیں ہے، تربیت کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے بتایا نہیں، دھڑا دھڑ بس یا کرتے رہو گے تو بچے بھاگ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو یہی کام ہے. لیکن جب آپ ان کو ایکسپلین کرو گے نا کہ بیٹا یہ وجہ ہے، تمہیں اور کوئی نہیں کہے گا. دنیا میں اب راہ ہی نہیں ہے، یہ طریقہ ہی نہیں رہا، کوئی کسی کو نہیں کچھ کہتا. جو کر رہا ہے محلے میں پتہ ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو غلط سوسائٹی میں جا رہا ہے، وہ بھاڑ میں جائے، بچہ غلط سوسائٹی میں جائے، میرے بچے تو ٹھیک ہے نا، میں اپنے بچوں کو دیکھوں. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو ان قریب بچا لیا جائے گا. کون؟ صرف وہ بندہ جو پرہیزگار ہوگا، جو متقی ہوگا، جو ڈرتا ہوگا، جس کو یہ پتا ہوگا کہ میرے اللہ نے یہ احکامات دیے ہیں، مجھے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، جو اپنی زندگی کے سودے کر چکا ہوگا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ مومن نے اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بیچ دیا. بان لهم الجنہ، گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اتنا بڑا سودا کر کے بیٹھتا ہے کہ وہ جنت کے عوض اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی
युति मालहू यतज़क्का, کہ وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ وہ پاک ہو. مال اس لیے دیتا ہے اللہ کی راہ میں. دیکھیں سب سے بڑی بات ہے زکوٰۃ دینا. زکوٰۃ تو فرض ہے نا. ابھی تو ہم بات کر رہے تھے صدقے کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی، اور اس طرح سے ہم نے پڑھا تھا. لیکن یہاں پہ دیکھیں کہ مال کو کم سے کم تو زکوٰۃ تو اپنی پوری دینی چاہیے نا. ہم تو اتنے تھوڑے دلے ہوتے ہیں کہ زیور بھی پکڑ کے نہ بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا اس کے اندر تو اتنے ناگ لگے ہوئے ہیں تو اچھا ناگ کو مائنس کر دو، اتنا ٹانکا لگا ہے اس کو مائنس کر دو تو پھر اتنی سی بنتی ہے. جو دے رہے ہوتے ہیں ان کا بھی دل کا یہ حال ہوتا ہے. جب لینے کی باری آتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی گن گن کے دیتے ہیں؟ بغیر حساب کتاب کے دے دیتے ہیں. جب دیتے ہیں تو ہم جب دیتے ہیں تو ہم کیسے دیتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور نہیں ہے کسی ایک کے لیے اس کے پاس کوئی نعمت احسان جس کا اس نے بدلہ دیا جائے. مطلب یہ کہ انسان جب کسی کو دیتا ہے نا تو وہ اس لیے نہیں، یہ متقی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس لیے نہیں دیتا کہ اس کا کوئی احسان تھا تو اس لیے اس نے اس کی مدد کی، یا وہ جانتا تھا تو اس لیے مدد کی، یا اس کو یہ تھا کہ اچھا یہ تو دینا میرا بنتا ہے تو اس لیے نہیں، کوئی احسان نہیں تھا. بس اللہ کی رضا کے لیے جس نے دے دیا. تو اس کے بارے میں ایک آتا ہے کہ اس کا شان نزول کے بارے میں کہ حضرت ابوبکر صدیق ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جنت کے دروازوں سے بلائیں گے ایسے لوگوں کو جو یہ عمل کریں گے. جیسے بتایا کہ اچھا جو نمازی ہوں گے، جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ایک جنت کا دروازہ ہوگا جس میں سے صرف وہ لوگ جو نمازی ہیں وہ گزریں گے. ایک دروازہ ہوگا جس کو جو روزے دار ہوں گے اس کو باب الریان کہتے ہیں، تو ادھر سے فرشتے پکاریں گے کہ جو روزے دار ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں، جو جہاد والے ہیں وہ اس دروازے سے آ جائیں. تو رسول اللہ ڈیفرنٹ دروازوں کے بارے میں بتا رہے تھے. حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا جس کو ہر دروازہ پکارے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق میرا خیال ہے، میں گمان کرتا ہوں کہ تم ان میں سے ہی ایک آدمی ہوگے انشاءاللہ. بہت پیاری حدیث ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، سخت بھوکا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو پیغام بھیجا کہ گھر میں اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو بھیج دیں. تو ہر گھر سے پیغام آیا کہ آج کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے. اب دیکھیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کو کتنا کہتے ہیں کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی پڑھ کے جب سیرہ پڑھتے ہیں نا تو احساس ہوتا ہے. اب سوچیں کہ کسی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جو ان کے صحابہ تھے ان میں کہا کہ کوئی ہے ایسا جو اس کی مہمان نوازی کرے. تو ابو طلحہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں. تو آپ دیکھیں کہ مہمان نوازی کرنے والے کا حالات اب دیکھیے گا. ہم لوگ تو سوچے کہ ابھی تو خود اپنے آپ کی پڑی ہوئی ہے تو یہ اب مانگنے آ گیا یا اس نے ایسے کہہ دیا تو ہم کہاں سے کریں. ابو طلحہ جو تھے ان کو گھر لے کے آئے، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. اس نے کہا کہ بس تھوڑی سی کچھ روٹیوں کے ٹکڑے ہی ہیں جو بچوں کے لیے رکھے ہیں، کھانا نہیں ہے گھر میں اسے. تو ابو طلحہ نے کہا اچھا یوں کرو کہ بچوں کو نا کچھ کر کے مطلب ان کو باتوں میں لگا کے ان کو سلا دو، اور جتنا بھی کھانا ہے نا اس کو گرم کرو اور مہمان کے لیے لے کے آنا. لیکن جس وقت لے کے آؤ گے نا اس وقت چراغ بجھا دینا، اور جب چراغ بجھے گا تو اس وقت میں مطلب ظاہر یہ کروں گا جیسے میں کھا رہا ہوں، اور مہمان جو ہے وہ پھر جتنا بھی کھانا ہے کم از کم وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا. تو صبح جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا تو رسول اللہ مسکرائے اور فرمائے کہ ابو طلحہ رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری اس عمل پہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے عمل پہ بڑے خوش ہوئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسکرائے اور انہوں نے یہ آیا نازل کی، اور جو خود حاجت مند ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں. بہت خوبصورت صورت حشر کی آیا ہے یہ نازل ہوئی تھی. تو صحابہ کی زندگیوں جب پڑھتے ہیں نا تو پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بکری ذبح کی تو اس کی جو سیری نہیں ہوتی ہے جیسے
اس کا وہ حصہ جو تھا وہ انہوں نے ایک صحابی کے گھر میں بھیجا، تحفے کے طور پہ بھیجا۔ انہوں نے کہا، دیکھا تو انہوں نے کہا چلو میرے گھر میں تو کھانے کے لیے ہے، تو میں فلاں کے گھر میں بھیج دیتا ہوں، ان کو شاید ضرورت ہو جائے گی تو چلو ان کا کام ہو جائے گا۔ انہوں نے ان کے گھر بھیج دیا۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے اگین انہوں نے یہ سوچا کہ چلو میرے گھر میں تو کچھ نہ کچھ ہے، تو فلاں کو شاید ضرورت ہوگی، میں ادھر بھیج دیتا ہوں۔ کرتے 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 7 گھروں میں اسی طرح سے وہ گوشت چلتا چلتا آخر میں وہ پہلے صحابی کے گھر واپس آ گیا۔ یہ تھا ایمان ان میں، یہ تھا اصرار ان میں۔ پھر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ میری بڑی سخت ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ تھوڑی دیر مسجد میں تھے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک اور شخص آیا، وہ بھی اس نے بھی سوال کیا، تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے بھی یہی کہا، تو اس کو بھی کہا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں اس وقت دینے کے لیے، تو کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں ایک صحابی آئے، تو انہوں نے 4 اوقیہ چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ایک ایک اوقیہ اور چاندی تینوں میں تقسیم کر دی، اور پھر اعلان کیا مسجد میں، جیسے چھوٹی سی تو مسجد تھی، کہ ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی ضرورت مند، تو کوئی نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رات کو رسول اللہ بار بار اٹھتے تھے، اور اٹھ کے نماز پڑھیں، پھر اٹھیں، بے چینی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہے۔ کہتے پھر میں نے دیکھا، پھر میں نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کوئی وحی نازل ایسی ہوئی ہے جس سے آپ اتنا گھبرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اور وہ ایک اوقیہ چاندی نکال کے لائے۔ تو کہتے ہیں یہ ہے عائشہ جس نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ میرے پاس ہی رہ جائے اور میری موت کا وقت آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حالات تھے۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں کہ پوری سیرہ اس کے اندر کور کر دیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ساتھ ساتھ سیرہ کا بھی کورس اسی طرح سے کریں۔ آمین ثم آمین۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو اس لیے نہیں دیتے کہ ان پہ کسی کا احسان ہے، وہ صرف اس لیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ وہ صرف اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں چہرہ اپنے رب کا جو سب سے بلند بالا ہے، کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تو ان قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو راضی کر دے گا۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ان قریب اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ جن سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں، ہم سمینا واتانا کرنے والے بن جائیں۔ دیکھیے ایک ایک آیا کے اندر اتنے خوبصورت سبق ہوتے ہیں کہ اگر وہی ہم اپنانا شروع کر دیں تو ہماری زندگیاں کتنی خوبصورت ہو جائیں۔ اب اگلی سورہ دوحہ ہے، میری فیورٹ ترین سورہ ہے۔ مجھے آنیسٹلی لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نازل ہوئی ہے، ویسے اکثر ایسے ہی لگتا ہے نا، یہ اکثر لوگوں کو لگے گا بہت پیاری سورہ ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم نیکسٹ ویک میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا ہمیں احکامات دیے ہیں۔ آپ اپنے تمام جاننے والوں کو بھی پلیز ضرور انویٹیشن دیجیے گا لائیو کلاس کا، کہ ہم سورہ دوحہ کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جو کچھ ہم پڑھ چکے یا پاک پروردگار ہمارے عمل میں ڈھال دے۔ آمین ثم آمین۔ اب اجازت دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیما، I know I can see you۔ اوکے جی، آپ لوگ تھینک یو ویری مچ۔ میں آنیسٹلی میں آپ لوگوں کے میسیجز دیکھتی ہوں، اس کے بعد جب میرا لائف ختم ہوتا ہے آپ لوگ ٹیسٹ دینا نہیں بھولیے گا۔ اور میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا بہت محنت سے بچیاں تیار کرتی ہیں یہ ٹیسٹ، ایسے نہیں کہ آپ کو ایسے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے اور آپ بڑے خوشی سے دے دیتی ہیں۔ اور خاص طور پہ فرزانہ
وہ تو ٹیوزڈے سے تیاری ہو جاتی ہے ان کی کہ ساجدہ میں نے ٹیسٹ بنا لیا، مجھے حدیث بھیج دے کون سی ہے۔ اور اس دفعہ تو میں نے حبیبہ سے کہا تھا کہ حبیبہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، مجھے ایک حدیث آپ نے بھیجنی ہے۔ تو آج کی حدیث بلکہ حبیبہ نے ہی مجھے بھیجی تھی۔ اور پھر اقرا تنویر اور عابدہ عابد جو ہے اس کو گوگل ٹیسٹ میں بناتی ہیں، صدف ان کو لیڈ کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے اور ٹیسٹ دے کے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے کتنے مارکس آتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے میں دیکھتی ہوں بہت اچھے نمبروں سے آپ لوگ الحمدللہ پاس ہوتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جناب، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات نیکسٹ منڈے کو ہوگی سورہ دوحہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔